आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन में भारी अक्सरियत के बाद PTI के लिए अपना वज़ीर आज़म मुंतखब कराना अब यकीनी हो चुका है। सवाल ये है कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार की नामज़दगी वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए अब एक नया मुश्किल फ़ैसला है। आज PTI के नौ मुंतखब स्पीकर असम्बली शाह ग़ुलाम क़ादिर की सदारत में अरकान आज़ाद जम्मू कश्मीर ने अपनी रुकनीत का हल्फ उठाया, जबकि कल वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी हो गया था, लेकिन ताहाल PTI ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसीलिए ये सवाल बरकरार है कि कौन बनेगा PTI का पहला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुमकिन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए 3 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से बैरिस्टर सुल्तान महमूद, सरदार तनवीर इलियास और ख्वाजा फारूक और अजहर सादिक ने अलग अलग मुलाकातें की थी। प्राइम मिनिस्टर का फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है और वो हमारे पार्टी के चेयरमैन हैं और उनको ये इख्तियार भी है और हमने उन्हें ये इख्तियार दिया हुआ भी है। इमरान खान साहब जिसको भी वज़ीर आज़म बनाएंगे वो मेरे लिए काबिल कबूल होगा। हमने तो कोई अपनी उम्मीदवार हमने अपने आप को वॉलंटियर नहीं किया। ये चूँकि पार्टी की मरकज़ी जो क़यादत है और स्पेशली चेयरमैन साहब का प्रोगेटिव है कि वो किसको क्या जिम्मेदारी देते हैं। हम इमरान खान साहब के वर्कर हैं, आगे भी जो असाइनमेंट वो हमें देंगे इंशाल्लाह वो अदा करूँगा। ये प्राइम मिनिस्टर का इमरान खान साहब का पार्टी चेयरमैन का प्रोगेटिव इख्तियार है, जिसे वो नामज़द करेंगे। इसमें PTI में कम अज़ कम ये है जी कि वो फैसला कबूल होगा जो भी हो। बहरहाल जो माहिरीन हैं वो कहते हैं, जो इस सियासत को समझते हैं आज़ाद कश्मीर की, कि साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद और मुशीर सरमायाकारी पंजाब सरदार तनवीर इलियास दरअसल वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं और इनका बराह रास्त मुकाबला होगा नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए। साबिक़ वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इस वक्त PTI आज़ाद कश्मीर के सदर हैं। उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ 1985 में आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से किया और 1985 और 1990 में इंतख़ाबात जीतने में कामयाब हुए। 1991 में उन्होंने अपनी पार्टी को लिबरेशन लीग में ज़म कर दिया और 1996 में लिबरेशन लीग को पीपल्स पार्टी के साथ ज़म कर दिया, जिसके नतीजे में 1996 में वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हुए। जनरल मुशर्रफ ने 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की, लेकिन आज़ाद कश्मीर में बैरिस्टर सुल्तान महमूद की हुकूमत को बदस्तूर काम करने का मौका दिया गया। 2001 में जब पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन संभाली तो वो अपोजिशन लीडर बन गए। 2006 में PPP से इख्तलाफात के बाद अपनी नई जमात पीपल्स मुस्लिम लीग बना डाली, लेकिन 2006 के इंतखाबात में उनकी पार्टी सिर्फ 4 नशिस्तें जीत सकी। 2010 में बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने अपनी पार्टी समेत दोबारा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ताहम 2011 में इलेक्शन जीतने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने उन्हें कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया। 2016 में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से कबल बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने PTI में बतौर सदर शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन वो इलेक्शन में कामयाब ना हो सके। 2019 में एक ज़िमनी इलेक्शन में वो दोबारा मेंबर असम्बली मुंतखब हुए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद को इस वक्त वज़ीर आज़म का मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है। सरदार तनवीर इलियास सियासत के मैदान में तो नौवारिद हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर शोहरत रखते हैं। हालिया आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में वो बाग से मेंबर असम्बली मुंतखब हुए। इलेक्शन से पहले उनकी सियासी जोड़ तोड़ ने PTI की जीत में अहम किरदार अदा किया। वो इस्लामाबाद में एक बड़े कारोबारी मरकज़ सेंटोरस और एक रिहायशी सोसाइटी के मालिक होने के साथ सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन भी हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, टेलीकॉम और दीगर शोबों की दर्जन से ज़ायद कंपनियां शामिल हैं। सरदार मीडिया ग्रुप ने 4 TV चैनल्स के लाइसेंस हासिल कर रखे हैं। आज़ाद कश्मीर के पहले डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क और अखबार का इजरा कर चुके हैं। उनके बेटे सरदार यासिर इलियास रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। तनवीर इलियास इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए सरमायाकारी और पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी हैं। मुआशी मैदान में बेशबहा तजर्बे के बायस उन्हें वज़ारत उज़्मा के लिए एक अहम उम्मीदवार समझा जा रहा है। बिलाशुबा वज़ारत उज़्मा के लिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद बमुकाबला सरदार तनवीर इलियास ज़ोर आजमाई जारी है, लेकिन मुबैना तौर पर PTI आज़ाद कश्मीर में दोनों उम्मीदवारों के लिए लॉबिंग और उनकी मकबूलियत इस हद तक बढ़ चुकी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की पहली तरजीह आज़ाद कश्मीर में सियासी बैलेंस को बरकरार रखना है और इसके लिए पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरह से आज़ाद कश्मीर में भी किसी गैर महरूफ चेहरे को मुतारिफ कराया जा सकता है। ये खारिज अज़ इम्कान नहीं है। बहरहाल इस पूरी सूरत हाल पर क्या इम्कानात हैं, बात करेंगे आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से आज़ाद कश्मीर के जनाब तारिक नक्काश
ہمارے ساتھ مظفر آباد سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ طارق نقاش صاحب۔ کیا قرائن بتا رہے ہیں، کیا حالات بتا رہے ہیں کہ قرعہ کس کے نام پہ کھلنے والا ہے؟ خان صاحب، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے، میں 96 سے آزاد کشمیر کے الیکشنز کو کور کر رہا ہوں، اور یہ پہلی بار ہے کہ ایک بہت انسرٹینٹی ہے۔ کوئی جس سے بھی پوچھیں، پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت میں بھی آپ سوال کریں تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب کا فیصلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اور خان صاحب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کون آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم ہوگا۔ لیکن آپ نے جیسے بتایا ابھی کہ اپیرنٹلی تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ دو جو بڑے امیدوار ہیں جو کیمپین میں بہت زیادہ سامنے بھی آئے، تو طارق صاحب اس میں ایک امیدوار تو آزاد کشمیر کے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں، بڑے پرانے 2 دہائی سے زیادہ عرصے سے ایکٹیو سیاست کر رہے ہیں۔ ایک صاحب جو ہیں تنویر الیاس، ان کا سیاست سے اب سے کچھ عرصے پہلے تک کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کی پہچان جو ہے وہ کاروبار ہے، تو مگر اس وقت دونوں کا پلہ برابر ہے؟ جی، لیکن دونوں کا پلہ برابر تو ہے، لیکن اس بات کے بھی کبھی امکانات ہیں کہ ایک اپسیٹ ہو سکتا ہے، اور جو لوگ عمران خان صاحب کو جانتے ہیں وہ ان کو بخوبی علم ہے کہ یہ ایسا بعید قیاس نہیں ہے۔ اس جو مرتبہ ہے یہ وائز ملے ہیں کہ عمران خان صاحب تو روایت سے ہٹ کے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، جس کا تعلق کہیں نہ کہیں سے مقبوضہ کشمیر سے جڑتا ہو۔ مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے 5 اگست 2019 کے بعد، وہاں جو ایک مایوسی کی دھند جو چھائی ہے اس کو چھٹنے میں مدد دینے کے لیے بھی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے یہاں سے، جو بالکل انہونا ہوگا ایک بڑی میجورٹی کے لیے۔ لیکن وائٹ ایسے ہیں کہ اس طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ کون ہے ایسے جو لوگ اس وقت رن میں ہیں، جن کے نام آ رہے ہیں، ان میں سے کوئی ہے جن کا کہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ لنکیج ہو یا وہاں سے رشتہ تعلق ہو؟ مثلا دیکھیے، یہاں خواجہ فاروق احمد صاحب جو مظفر آباد شہر سے پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پہ کامیاب ہوئے، ایک بہت جہاندیدہ سیاستدان ہیں۔ پہلا الیکشن 1975 میں جب وہ پہلی بار کم عمر ترین ایم ایل اے کے طور پہ وہ منتخب ہوئے، تو ان کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے بنتا ہے، اور ٹی وی چینلز نے رپورٹ کیا ہے، پاکستان کے اینکرز نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان کو مقبوضہ کشمیر سے بھی کچھ پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ تو اس بات کے پیش نظر یہ بات بعید قیاس نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے قرعہ فال ان کے حق میں بھی نکل آئے، اور ایک چوتھے صاحب بھی ہیں پرائم منسٹر عمران خان، ہو سکتا ہے ان تینوں کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ کے چوتھے صاحب جو جن کا انہوں نے انٹرویو کیا ہے، بالکل فریش بلڈ، جن کا پارلیمانی سیاست پر کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن اگر پنجاب میں عمران خان صاحب عثمان بزدار صاحب کو، جن نے ماضی میں کوئی بڑا عہدہ نہیں رکھا تھا، انہیں 3 سال سے جو ہے وہ ملک کے سب سے بڑے صوبے آبادی اور رقبے کے لحاظ سے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے کا اگر چیف منسٹر بنائے رکھ سکتے ہیں، تو یہاں بھی کوئی ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ مگر ان میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے جو ہے اس کا تجربہ پی ٹی آئی کے ساتھ یا اس کی ایسوسیشن پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ ہے۔ پی ٹی آئی خود آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے ایک ہم کہہ سکتے ہیں نئی جماعت ہے۔ جی ہاں، پی ٹی آئی تو لانچ ہی 2000 پراپرلی خان صاحب نے لانچ کی ہے، 2015 میں لانچ کی ہے۔ لوگ پہلے سے تیار تو تھے، لیکن جو پراپر لانچنگ ہوئی ہے وہ 2015 میں ہوئی ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بہت سینئر ہے باقیوں سے۔ ان میں اگر جونیئر ہے تو آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں جو ہمارے تنویر الیاس خان ہیں وہ جونیئر ہیں، لیکن جو خواجہ فاروق احمد اور بیرسٹ سلطان محمود ہیں وہ پوائنٹرز میں سے ہیں آزاد کشمیر کے اندر جب پارٹی لانچ ہوئی تھی۔ اسی طرح اظہر صادق بھی پارٹی میں نسبتاً ان دو کی نئے ہیں۔ بہت شکریہ طارق نقاش ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون یقینی طور پہ آزاد کشمیر کا آئندہ اور پی ٹی آئی کا پہلا وزیر اعظم بنے گا۔ یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے ہی کرنا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ ابھی تک کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے، اس لیے لوگ اندازے ضرور لگا رہے ہیں، مگر اس سلسلے میں حتمی بات فی الحال سامنے نہیں آئی ہے۔ بظاہر کہا یہ جا رہا ہے، میڈیا کی بات دیکھیں کہ بیرسٹر سلطان محمود اور سردار تنویر الیاس کا مقابلہ ہے، لیکن خواجہ فاروق احمد شاید بہت دور نہیں ہیں۔ کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے عمران خان حکومت میں ایک اور ایل این جی قضیہ سامنے آیا ہے۔ الزام لگا ہے کہ بہت مہنگے داموں ایل این جی خرید لی گئی ہے، اور جب سستی تھی اس وقت نہیں خریدی گئی۔ کیا واقعی کوئی اس میں رانگ ڈوئنگ ہے، کوئی
کسی کوئی یہ اسکینڈل ہے یا یہ کہ یہ ایک فیصلہ ہے جو کہ شاید اس وقت غلط ثابت ہوا؟ اس کا ایک آزاد اور ایکسپرٹ تجزیہ حاصل کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اس کو عالمی منڈی میں ہم ایل این جی قیمتوں میں معمول کا اتار چڑھاؤ کہیں یا حکومت کی جو متعلقہ لوگ ہیں ان کی نااہلی، غلط فیصلہ سازی کا نام دیں، بہرحال حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے شکستہ حال انرجی سیکٹر کو تقریباً 20 کروڑ ڈالر یعنی 32 ارب روپے کا نیا ٹیکہ لگ گیا ہے۔ وزارت پیٹرولیم اور پاکستان ایل این جی لمیٹڈ نے 1.5 ماہ گم و گو کی کیفیت میں رہنے کے بعد پچھلے ہفتے اوسطاً 15.35 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو کے حساب سے ایل این جی کے 4 کارگو کا سودا کیا، جن کی ترسیل سپٹمبر میں ہوگی۔ اور کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں انرجی کی جو مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے، بلومبرگ کہتا ہے کہ 2015 سے پاکستان میں ایل این جی کے امپورٹ سے آغاز سے اب تک یہ ایل این جی کے سب سے مہنگے داموں کی خریداری ہے، اور یہ قیمت ایل این جی کی 10 سال اوسط قیمت سے 67% زیادہ ہے۔ انرجی سیکٹر حکام کی سست روی، غفلت، لاپرواہی اور ناقص فیصلہ سازی کی وجہ سے سپٹمبر اور اکتوبر کے لیے ایل این جی کی تقریباً 8 بولیاں منسوخ کی گئی تھی۔ جون 2021 میں 11 ڈالر کی قیمت کے ٹینڈر مسترد ہوئے تھے، اور جولائی کے وسط میں تقریباً 13 ڈالر کے حساب سے خریداری کو بھی ٹال دیا گیا تھا یا ایک ہیزیٹیشن تھی۔ بالآخر پچھلے ہفتے 15.35 ڈالر کے بھاؤ سے مجبوراً ایل این جی کے 4 کارگوز کا سودا کرنا پڑا۔ مہنگی ایل این جی کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا ہے، اور پاکستان میں گیس مہنگی اور ڈیزل سستا پڑ رہا ہے، اور یہ یقیناً ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ڈیزل اور فرنس آئل کا صنعتی استعمال اچانک بڑھ گیا ہے، خاص طور پر ڈیزل کی طلب میں ہم ایک اچانک بہت بڑا اضافہ دیکھ رہے ہیں جو پچھلے کئی سالوں میں بہت ہی سبڈیوڈ رہی تھی۔ پچھلے مہینے فرنس آئل کی فروخت میں 54% اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا، جبکہ ڈیزل کی کھپت میں بھی 7% اضافہ ہوا ہے۔ اب مہنگے داموں ایل این جی خریدنے سے امپورٹ کے بل میں بھی اضافہ ہوگا، بجلی بھی نسبتاً مہنگی بنے گی، سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوگا، صارفین پر مہنگی گیس اور بجلی کی قیمتوں کا بوجھ منتقل کیا جائے گا، یا پھر گردشی قرضوں میں اضافہ ہوگا۔ پیٹرولیم ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق 15 ڈالر کے حساب سے ایل این جی خریدنا مجبوری تھی۔ بیان کہتا ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل بھی 75 ڈالر فی بیرل کے لگ بھگ ہے۔ ایل این جی کے اسپاٹ خریداری نہ کرتے تو صنعتوں کے لیے گیس لوڈ شیڈنگ ہمیں کرنی پڑتی۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ اس سال جنوری میں پاکستان کو تاخیر سے اسپاٹ خریداری میں 38% سستی ایل این جی مل گئی تھی، اور 3 کارگوز پر 3 کروڑ ڈالر کا فائدہ بھی ہوا تھا، لیکن اس دفعہ غلط اندازوں کی وجہ سے تقریباً 20 کروڑ ڈالر اضافی دینے پڑیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایل این جی خریداری کے لیے کون سا ماڈل اختیار کیا جائے جو بہترین سودوں کا ضامن ہو، اور ہر سال کئی بار ہمیں اس حوالے سے اس مشکل صورتحال سے نہ گزرنا پڑے جو کہ اب پاکستان کی انرجی خریداری یا انرجی کے معاملات کے حوالے سے ایک معمول کا عمل بن گیا ہے، جس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے قومی خزانے کو بھی، اور پاکستان میں انرجی کی قیمتوں میں اضافے کا بھی، اور سب سے زیادہ گردشی قرضوں پر مزید بوجھ بڑھتا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، اور ان امور کے انرجی امور کے ماہر جناب عابد قیوم سلیری ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس ڈی پی آئی۔ بہت بہت شکریہ عابد قیوم سلیری صاحب۔ آپ نے دیکھا ہر چند مہینوں کے بعد ایک اسکینڈل کسی فضا پیدا ہوتی ہے، کبھی ہوتا ہے کہ سستی نہیں خریدی، کبھی بہت مہنگی خرید لی۔ یقیناً جو ہماری فیصلہ سازی ہے یا جو نظام ہے اس حوالے سے، وہ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ناقص ہے اور وہ ڈیلیور نہیں کر رہا ہے، اس میں شدید مسائل ہیں۔ جی شکریہ۔ میرا خیال ہے پہلے تو تھوڑی سی بڑی پکچر کو دیکھ لیجئے کہ پاکستان کو تقریباً 4000 ایم ایم سی ایف ڈی جو ہے یہ ڈیلی کی ریکوائرمنٹ ہے گیس کی، جس میں سے جو پاکستان کی اپنی ہے کوئی 2800 ایم ایم سی ایف ڈی اپنی پروڈیوس ہوتی ہے، 1200 جو ہے وہ منگوانی ہوتی ہے، 2 ٹرمینلز پہ آتی ہے جو کہ 600 کے آپ کے 2 ٹرمینلز ہیں۔ اب اس میں پی ایس او منگواتی ہے اور پی ایل ایل ایک کمپنی ہے سرکاری، وہ منگواتی ہے۔ پی ایس او زیادہ جو ہے وہ لانگ ٹرم کانٹریکٹس پہ دیکھتی ہے،
اور جو PLL ہے وہ اسپاٹ پرائس پہ خریدتی ہے تاکہ ایک بیلنس رکھا جا سکے، جو کہ تقریباً 60-40 کا ہے. 60% ہمارے سودے جو ہیں وہ لانگ ٹرم پہ ہیں، 40% سودے جو ہیں وہ اسپاٹ پہ ہیں. لانگ ٹرم 15-20 سال کا سودا ہوتا ہے، اور اس میں اچانک جیسے پچھلے سال آپ نے دیکھا ایک دم سے ڈپ آیا تھا کووڈ کی وجہ سے، تو اس میں اگر آپ نے مہنگا خریدا ہو تو آپ پھنسے رہتے ہیں. تو اس لیے اسپاٹ کا ہونا ضروری ہے. اب اسپاٹ میں ججمنٹ کال ہے، یہ ججمنٹ کال بعض اوقات آپ کو فائدہ دے جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں فرمایا. جنوری میں بھی PLL نے ایک بٹ کو ریجیکٹ کیا تھا، اور اس کے بعد سستی جو تھی LNG وہ مارکیٹ سے اٹھانے میں کامیاب ہو گئے تھے. اس دفعہ جب آپ نے دیکھا تو ججمنٹ کال شاید یہ کہہ رہی تھی ان کی، ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید جو مارکیٹ ہے وہ نیچے آئے گی، لیکن مارکیٹ نیچے آنے کی بجائے وہ اوپر بڑھتی چلی گئی. 11 پھر 13.5 اور اس کے بعد 15.5، اور کہیں نہ کہیں پہ اس کو لاک کرنا پڑا. اب جو ججمنٹ کال پہ میرا خیال ہے کرٹیسزم تب ہمیں کرنی چاہیے تھی اگر 15.5 کے بعد آ کے وہ 10 پہ آ جاتی یا 9 پہ آ جاتی. لیکن آپ دیکھیے کہ آج جو ایڈوانس کے سودے ہو رہے ہیں وہ 16.5-17 پہ ہو رہے ہیں. تو یہ انرجی پرائسز جو ہیں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس پہ جو آپ کو کارگوز چاہیے، جو کہ اس وقت ٹوٹل اگر آپ اسپاٹ کارگو دیکھیں تو PSO کو 1 کارگو چاہیے ہوتا ہے، اور جو PLL ہے وہ 5 کارگوز منگواتی ہے. سرائے صاحب بہت آپ نے ایک اس کا بہت عمدہ ایک پرسپیکٹو دیا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ یہ سرکاری ادارہ نہ ہوتا جو خریداری کرتی، کوئی پرائیویٹ ادارہ ہوتا، اور اس کے لیے ظاہر ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ججمنٹ کال ہے، اور ہر ٹریڈ میں ہر بزنس میں ایک ججمنٹ کال ہوتی ہے، اور آپ کو کسی لیول کا ایک رسک لینا پڑتا ہے. لیکن جو مضبوط کارپوریٹ سیکٹر کے ادارے ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک بھرپور نظام ہوتا ہے جو اس طرح سے آپریٹ کرتا ہے. کتنا ہمیں معلوم ہے کہ PLL جو ہے وہ اس سلسلے میں اسی معیار پہ پورا اترتا ہے جو کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ کرتی ہے، کیونکہ ایک خدشہ یہ ہے کہ سرکاری ادارہ ہے، نہ جانے کس انداز سے جو ہے فیصلے کرتا ہو. یہ خدشہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے، اور جب بھی مارکیٹ سے اگر اسپاٹ پہ بائنگ کریں اور وہ آج کے ریٹ جو ہے وہ کل آنے والے کل کے ریٹ سے مہنگا ہوگا تو ہمیشہ اس پہ تنقید ہوگی کہ جی آپ نے اس کو مہنگی گیس کیوں خرید لی. اب جو ججمنٹ کال میں ہے اس میں بہت سے فیکٹرز جو ہیں وہ مد نظر رکھے جاتے ہیں اور رکھے جانے چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز میں ناظرین کے لیے بتا دوں کہ اگر آپ پیپرا رول پہ کوئی چیز بڈ کرتے ہیں تو اس میں 15 دن کی ویلیڈیٹی پیریڈ چاہیے ہوتا ہے. اب جب میں اسپاٹ پہ کوئی چیز خریدنے جاتا ہوں اور اس میں 15 دن کا ویلیڈیٹی پیریڈ بھی مانگتا ہوں اس پرائس کا، تو وہاں پہ پریمیم بھی ایڈ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر PLL کو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ویور لینا پڑتا ہے پیپرا سے، کیونکہ اگر سپلائر جو ہے وہ 15 دن کی شارٹ سپلائی دے گا اسپاٹ پہ تو وہ اتنی قیمت اپنی مہنگی کر لے گا. تو اس وقت جو ٹیکنیکل سائڈ کو اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکل سائڈ میرا خیال ہے کہ اتنی بری نہیں. اگر آپ بہت اچھی نہیں اس کو کہیں گے تو وہ بہت بری بھی نہیں ہے. کافی اس میں کمپیٹنٹ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اگین ایز اے سیٹ کہ اٹس اے زگ زیگ تھنگ. یہ ایسی ہے جیسے اگر آپ عید پہ بکرا لینے نکلتے ہیں اور اگر آپ یہی سوچتے رہیں کہ شاید اگلی منڈی میں سستا ہو، تو یہ ایک ججمنٹ کال ہوتی ہے، وہ مہنگا بھی لے سکتے ہیں آپ اور وہ آپ کو سستا بھی مل سکتا ہے. اچھا، اس میں یہ کتنا فیکٹر رہتا ہے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، اور یہ حکومت کے ہر ٹینڈر میں، ہر خریداری میں، ہر مسئلہ، ہر چیز پہ ہنچ کرتا ہے پیپرا رولز، اور پیپرا رولز کے حوالے سے جو اس کے نقائص ہیں وہ بار بار اجاگر ہوتے ہیں. پھر بہرحال نیب کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اور جو حکومتی اس حوالے سے سودے ہوتے ہیں، خریداری اور یہ تمام معاملات، وہ لگتا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں. کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ ایسا نظام تشکیل دیا جائے جس سے کہ وہ کرپشن کے دروازے بھی بند رہیں؟ مگر یہ جو مسئلے ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اسٹریٹ اوے اگر آپ اسپاٹ پہ خرید رہے ہیں اور کہ 15 دن بعد میں لوں گا، تو وہ تو آبویسلی وہ آپ کو وہ دام نہیں ملیں گے جو کہ آپ کو اسپاٹ کا مطلب تو اسپاٹ ہوتا ہے. جی، اسپاٹ کا مطلب تو اسپاٹ ہے، اور اگر آپ یہ کہہ کے ان سے بڈ منگواتے ہیں کہ جی 15 دن کی ویلیڈیٹی ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر سپلائر جو ہے وہ اپنا ایک رسک پریمیم جو ہے وہ اس میں رکھ رہا ہوگا. ظاہر ہے ٹرانسپیرنسی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اوپن بڈنگ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج جو چیز میں خرید رہا ہوں کیا وہ مارکیٹ سے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کے مقابلے میں وہ سستی ہے یا مہنگی ہے. تو یہ جو 15.5 والی بھی ہے، میں تو اس کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر باقی پوری دنیا میں جو آپ کے 3-4 جو انڈیکس ہیں جن پہ پرائس ڈٹرمن ہوتی ہے، اگر وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے گیس کی پرائس اور ہم نے 15.5 میں لے لی ہے،
تو ظاہر ہے کہ سودا برا نہیں ہے. ہاں اگر 15.5 کے بعد چونکہ اب 16 پہ آ گیا 16.5 پہ آ گیا تو 15.5 کو ہم غنیمت جان رہے ہیں. لیکن اگر یہ ہوتا کہ قیمت جو ہے وہ گر رہی ہوتی تو پھر ظاہر ہے یہ کہا جاتا کہ 2 دن اور ویٹ کر لیا جانا چاہیے تھا. اگر 11, 13, 15 چھوڑا ہے تو شاید 10 پہ مل رہا ہوتا. لیکن جو ایک چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جنوری سے یہ سسٹم چینج ہو رہا ہے. جو قطر کے ساتھ ری نیگوشیشن ہوئی ہے لانگ ٹرم سپلائی کی, پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 13.3 اس کا پرسنٹ تھا برنٹ کا, اب وہ 10% پہ آ گئی ہے. تو وہ جو لانگ ٹرم قطر سے آپ کو جنوری سے سپلائی مل رہی ہوگی اور انہوں نے نومبر دسمبر سے بھی وہ سپلائی دینے پہ آمادگی ظاہر کر دی ہے. تو جو لانگ ٹرم آپ کی سپلائیز ہیں اگلے 15 سال کے لیے وہ پہلے کی سپلائی کی نسبت وہ کم ہے. پہلے 13.3 تھا اور اب وہ $10 پہ آ گیا ہے جو اس کا ریٹ ہے. تو یہ ایک تھوڑی سی بہتر بات ہے. لیکن جب آپ اوور آل دیکھتے ہیں 4000 MMCFD کے تناظر میں آپ کی جو ٹوٹل سپاٹ آ رہی ہے وہ تو 5 کارگوز آ رہی ہیں مہینے کی. تو وہ 5 کارگوز تھوڑی سی مہنگی آ جاتی ہیں. صاحب آپ کا ایک بڑا پروفیشنل ٹیک ہے اور آپ ایک انڈیپینڈنٹ الحمدللہ نیوٹرل ٹیک ہے. اس میں اس کو سن کے اور آپ کا جو انالیسس سن کے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اس وقت اس کی ایک قیمت ہے جو کہ, لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جس میں اس طرح کی مس کیلکولیشن اور اس طرح کی جو ٹیکس ہیں وہ اس میں نقائص آ سکتے ہیں, کیونکہ یہ بازار کو جج کرنے والی بات ہے اور ہر وقت 100% آپ اس کو صحیح جج نہیں کر سکتے. آپ کو اس میں, اور یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں لگ رہا, اور آپ کو اس میں کوئی سیریس کوئی رانگ ڈوئنگ نہیں دکھتی ہے. جی چونکہ ٹوٹل دیکھ رہا 4000 MMCFD کے مقابلے میں اگر آپ کی جو مہینے کی 6 کارگوز جو ہیں وہ تھوڑی آپ کو مہنگی پرائس پہ مل رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کا بہت زیادہ مارکیٹ پہ امپیکٹ آنا نہیں چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو جو ہی یہ خبر نکلتی ہے کہ مہنگی گیس خرید لی گئی تو آٹومیٹکلی جو ڈسٹریبیوٹرز کا نیٹ ورک ہے اور ہر جگہ ان کو ایک بہانہ مل جائے گا اس کی قیمت بڑھانے کا. لیکن اب دیکھیں نا کہ ٹوٹل یہ 1/40 بنتا ہے اگر آپ اس کا ٹوٹل حجم دیکھیں جو ہماری ڈیلی کی گیس کنزمپشن ہے اس ملک کی, کہ اس میں سپاٹ بائنگ جو ہے وہ ہے کتنی. تو 2800 MMCFD تو آپ کی اپنی ڈومیسٹک پروڈکشن ہے تو اس کے ریٹ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. باقی جو کارگوز آ رہے ہیں 5 کارگوز PSO کے پاس قطر سے لانگ ٹرم آ رہے ہیں, اسی طرح PLL کے پاس بھی 2 کارگوز لانگ ٹرم پہ آ رہے ہیں. تو ٹوٹل 6 کارگوز ہیں مہینے کے جو کہ سپاٹ پہ لیے جا رہے ہیں اور وہ تھوڑے سے مہنگے ہیں. تو یہ 600 MMCFD ٹوٹل بنتی ہے جو سپلائی اس کی بنے گی. تو اس کا بہت زیادہ فرق تھیوریٹیکلی نہیں آنا چاہیے, لیکن پریکٹیکلی ظاہر ہے کہ فائدہ اٹھانے والے جو ہیں مارکیٹ میں بیٹھے لوگ ڈسٹریبیوٹر وہ شاید اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ جناب عابد قیوم سلری ہمارے ساتھ تھے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر SDPI. ایک پروفیشنل ٹیک ہمیں دے رہے تھے گیس قیمتوں کے حوالے سے, اور جو پاکستان نے LNG خریداری کی اسپاٹ پہ. اب خبر یہ ہے کہ وہ بہت مہنگی ہوئی ہے, مگر مارکیٹ کی یہ ججمنٹ کال ہے, کبھی خریداری مہنگی ہو سکتی ہے کبھی سستی ہو سکتی ہے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. تقریباً $65 ارب کی پاکستان چین معاشی راہداری کے لیے تشکیل دی گئی سی پیک اتھارٹی کے ایک نئے سفر کا آغاز ہو گیا ہے. سی پیک پاکستان کی معاشی شاہراہ بھی کہلاتی ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ تقریباً 2.25 سال بعد سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین رہنے کے بعد آج مستعفی ہوئے ہیں. وزیراعظم عمران خان نے ان کی جگہ خالد منصور کو اپنا نیا معاون خصوصی برائے سی پیک امور مقرر کر دیا ہے. خالد منصور کو معاون خصوصی مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے. جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ پاک فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد چند ہی ماہ بعد نومبر 2019 میں سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین تعینات ہوئے تھے. اگست میں امریکی پیزا کمپنی پاپا جونز سے منسلک ان کے خاندانی کاروبار کے حوالے سے اسکینڈل سامنے آنے کے بعد اپوزیشن نے اس اسکینڈل کا پیچھا نہیں چھوڑا اور بار بار ان کو اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں متنازعہ بنا دیا. جو نیا ایک دوسرا اسپیشل اسسٹنٹ کے بارے میں ایک بہت ایکسپلوسیو سٹوری آئی ہے, اس پہ تو خان صاحب استعفیٰ مانگنے کو تیار نہیں ہے. کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کے پاس, آپ کے خاندان کے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ بیرون ملک پورا کا پورا بزنس امپائر ہے. پاکستان میں اگر 2 نہیں 1 قانون ہے تو ہم سب کو ایک ہی قسم کا جواب دینا
करना पड़ेगा। इसी कानून के मुताबिक उनके ऊपर JIT कब बन रहा है, उनका नायब का गिरफ्तारी कब है किसी में इतनी हिम्मत कि आसिम सलीम बाजवा को बुलाकर पूछे कि भाई तुम लाख रुपया तनख्वाह लेने वाले, वो भी कौम के पैसों से, तुम्हारे पास इतनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज कहां से आई? कोई कोर्ट उससे रसीदें मांगे ना मांगे, नैब उससे रसीदें मांगे या ना मांगे, पाकिस्तान की आवाम आसिम सलीम बाजवा से रसीदें जरूर मांगेगी। जनरल आसिम सलीम बाजवा के बाद अब CPAC की जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक नए मावनी ख़ुसूसी जनाब खालिद मंसूर को सौंपी है। खालिद मंसूर जनाब जनरल बाजवा के बरक्स एक मुमताज़ कॉर्पोरेट लीडर हैं हमारे पाकिस्तान के, बहुत मुअज़्ज़ज़ मशहूर उनकी कॉर्पोरेट पहचान है। हब पावर के अलावा वो जिसके वो CEO थे, वो एंग्रो पावर सिंध एग्रो कोल माइनिंग अथॉरिटी के बोर्ड के मेंबर रहे हैं। एंग्रो केमिकल पाकिस्तान में वो SCBP रह चुके हैं। चाइना डेवलपमेंट बैंक और मुख्तलिफ चाइनीज़ कंपनीज़ में काम करने के अलावा चीन में नेशनल केमिकल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन और इलेक्ट्रिक पावर इंस्टीट्यूट के साथ भी मुंसलिक रहे। गोया कि चीन के साथ जो पाकिस्तान के बिजनेस लिंकेजेस हैं प्राइवेट सेक्टर के हवाले से, जनाब खालिद मंसूर उसकी एक बहुत ही तजुर्बेकार शख्सियत है और इस तरह से आज CPAC का एक नया सफ़र शुरू हो रहा है एक नई लीडरशिप में। इस मौजू पर बात करने के लिए हमने एक बार फिर दावत दी है सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद को, चेयरमैन हैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के। CPAC उमूर पाक चीन मामलात पे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की बहुत गहरी निगाह है। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपने हमें फिर ज्वाइन किया है। कितना सिग्निफिकेंट है ये मामला कि अब CPAC अथॉरिटी एक नई लीडरशिप में गई है और अब जो नए लीडर हैं उनकी पहचान जो है वो कॉर्पोरेट लीडरशिप है और पाक चाइना बिजनेसेस के हवाले से वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड शख्सियत है। अस्सलाम वालेकुम जी कामरान साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में ये बड़ा बरवक्त फैसला है और सही फैसला है, क्योंकि खालिद मंसूर साहब जो हैं एक तजर्बाकार, एक क्रेडिबल सिविलियन चेहरा है जो इस वक्त CPAC को आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने चाइनीज कंपनीज के साथ भी काम किया है, उन्होंने CPAC प्रोजेक्ट्स में काम किया है, हबको का अपना पावर प्लांट है, फिर थर में भी उनका पावर प्लांट है और फिर माजी में एंग्रो में भी रहे हैं वो। तो वो दोनों के मसाइल भी समझते हैं, जो चाइनीज कंपनीज के मसाइल हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी हैं। तो इस वक्त ज़रूरत थी कोई फ्रेश ब्लड की और नई सोच की, और ख़ास तौर पे एक ऐसा बंदा हो जो तजर्बाकार हो, जो रिजल्ट्स डिलीवर कर सके। तो आई थिंक चाइनीज हमारे चाइनीज पार्टनर हैं इसमें, और जो जाहिर है कि जो क्रिटिकल इन्वेस्टर हैं इसके CPAC के, वो इसको कैसे देखेंगे इस चेंज को? मैं समझता हूँ कि ये चाइनीज वुड वेलकम दैट, क्योंकि काफी इश्यूज आ रहे थे और वो इश्यूज बेसिकली कंपनीज के रेड टेप के साथ आ रहे थे और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का भी इशू था, क्योंकि CPAC की सेकंड फेज में प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ेगा। और दूसरा जो है वो खास तौर पे चाइनीज कंपनीज ने इधर आना है, जो इधर इन्वेस्टमेंट करनी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी, और प्लस जो रेलवे प्रोजेक्ट है मेन लाइन 1। तो इन सब इश्यूज के लिए आपको जरूरत है कि समबडी जो समझता है सिस्टम को, जो जरा हुकूमत से बाहर से है, जंग नहीं लगा हुआ, सरकारी जंग जो लग जाता है आपको 20-30 साल अगर नौकरी करते रहें, और उस हवाले से जो उनके जो मसाइल है उनको हल करने में वो मदद करेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर वो वन विंडो ऑपरेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं और अगर कोऑर्डिनेशन हो जाती है, और मुझे लगता है कि उनको खास तौर पे असद उमर साहब भी लेके आए हैं, क्योंकि अब जो नई स्टीयरिंग कमेटी बनी है पाक चाइना रिलेशंस पर, उसके हेड भी असद उमर हैं। तो उस हवाले से इट वुड बी ए गुड चॉइस, और चाइनीज भी इनको वेलकम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान का भी वेलकम करेगा, और मोर इम्पोर्टेंटली जो चाइनीज कंपनीज आ रही हैं उनको एक एतमाद होगा कि एक बंदा जो उनसे साथ काम कर सका है और उनके मसले जानता है, वो हल कर सकता है वो मसाइल। तो इट्स अ गुड चॉइस एंड इट्स अ टाइमली चॉइस। अच्छा, मगर अभी भी है जो मसला जो इन चाइनीज इन्वेस्टर्स का, चाइनीज कंपनीज का, CPAC पार्टनर्स का, वो कभी कहीं पर होता है, कभी कहीं होता है कहीं, और उनके बहुत सारे मसाइल हैं, और वो फिर वो शिकायत लेके कभी प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, कभी वो आर्मी चीफ के पास जाते हैं। जो आपने अभी इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया वन विंडो ऑपरेशन, वो वन विंडो ऑपरेशन तो खालिद मंसूर ख़ुद नहीं कर सकेंगे, उसको वो मैनेज कर सकते हैं, उसके ज़रिए फिर वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मगर ये तो हुकूमत का एक फ़ैसला करना है कि सारे मसले को सॉर्ट आउट करें और लिटरली वाकई एक ट्रूली वन विंडो ऑपरेशन CPAC के लिए जिया जाए। आई थिंक सबसे बड़ी ज़रूरत वो यही है। देखें जी कामरान साहब, इस वक्त एक बहुत बड़ी खिचड़ी पकी हुई है।
ایک ہے کیبنٹ کمیٹی آن سی پیک، پھر ہے سی پیک اتھارٹی، پھر ہے اسٹیئرنگ کمیٹی آن سی پیک اور پاک چائنا ریلیشن جو ابھی حال ہی میں بنی ہے، پھر ہے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، پھر ہے پلاننگ کمیشن. تو 5 تو یہ ادارے ہو گئے سرکاری، پھر ایک پارلیمنٹری کمیٹی بھی ہے آن سی پیک اوورسائٹ کے لیے. تو اس قسم کی چیزوں میں وہ لیفٹ ہینڈ جو ہے اس کو معلوم نہیں کہ رائٹ ہینڈ کیا کر رہا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں نا لوگوں کے مسائل روز ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہمارا کام نہیں ہو رہا، کوئی کہ رونا دھونا کرتے ہیں، کوئی ہمارے پاس آ جاتے ہیں رونے دھونے کے لیے کہ وہ سمجھتے شاید ہمارا تھوڑا بہت اثر رسوخ شاید ہو. تو اس حوالے سے ضروری ہے، ون ونڈو کا مطلب ہے ٹھک 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 فیصلے کرنے ہیں. اگر یہ کام دبئی میں ہو سکتا ہے، چائنا میں خود ون ونڈو آپریشن ہے. آپ شنگھائی جائیں، چائنا جائیں، ان کی بیوروکریسی اس طرح نہیں، اتنا لمبا ریڈ ٹیپ لال فیتا لگا ہوا ہے، کام ہی کرنا نہیں دیتے. تو اس حوالے سے ریٹس نہیں بنتے. نیپرا کو یہ نہیں پتا، وپرا کو دوسری چیز نہیں پتا، منسٹری آف پاور علیحدہ ہے. تو اب اگر سنجیدگی سے ہم نے سیکنڈ فیز کو لے کے چلنا ہے جس میں چائنیز کمپنیز کا وہ آنا ہے اور مینوفیکچرنگ بھی ہونی ہے، اور خاص طور پہ سی پیک کا ٹیک آف، میں خیال بیسٹ پارٹ آف سی پیک از یٹ ٹو کم. اس میں اگر اب ایک نادر موقع ملا ہے تھرو دا پرائیویٹ سیکٹر اور اس پر اعتماد کیا جائے، پرائم منسٹر خود پولیٹیکل اونرشپ لیں. ویسے بھی سی پیک ایسا ایشو ہے جیسے کشمیر کی طرح، نیوکلیئر کی طرح، اس میں پاکستان میں ایک براڈ کنسنسس ہے، اتفاق رائے ہے. اچھا یہ فرمائیے گا، اب ایک اس کا ایک اور اینگل ہے مشاہد صاحب، اور وہ امپورٹنٹ ہے کہ بہرحال جو ایلیگیشنز تھے اس کی میرٹ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن یہ ایک ڈسکمفرٹنگ بات تھی یہ کہ یہ اس میں کوئی سکون نہیں تھا زیادہ کہ جنرل باجوہ جو تھے وہ اس کیمپین کی وجہ سے اور اس تمام معاملات کی وجہ سے پوزیشن ایز چیئرمین جو سی پیک تھی پاکستان کی وہ کنٹروورشل ہو گئی تھی. اور جو ہم نے انٹرنیشنل مزید پارٹنر لانے ہیں سی پیک میں، اور پھر اس کو ایک نئی اس کارپوریٹ ہیڈ کے ذریعے ایک آئی ڈی دینی ہے، اس میں یہ معاون ثابت ہوگا یہ جو چینج اب آیا ہے اس حوالے سے، کیونکہ سی پیک اتھارٹی اب خالد منصور لیڈ کر رہے ہیں. تو جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، وہ کنٹروورشل ہو گئے تھے پولیٹیکلی بھی، اور پلس پھر پاپا جان ایک کمپنی امریکہ میں ہے، اگر ان کا لنک ان کی فیملی سے ہے تو چائنیز پروجیکٹ پاکستان میں وہ چلا رہے ہیں. پھر ایک اور بھی تھا کہ سیاسی جو لوگ ہیں ان کی اپنی حکومت کے، چاہے وہ ان کے ماضی میں شبلی فراز صاحب ہوں یا پارلیمنٹری کمیٹی آن سی پیک ہو، مجھے ملتے رہتے ہیں پارلیمنٹ میں، ان کی بھی کافی شکایت تھی کہ وہ کوئی کیونکہ وہ 3 اسٹار جنرل بھی رہے ہیں تو جنرل کا کور کمانڈر کا اپنا روب دبدبا ہوتا ہے، تو سولین سیٹ اپ میں وہ ایڈجسٹ کرنا نئے حقائق کے ساتھ نئی ریئلٹیز کا مشکل تھا. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ فیصلہ ٹھیک کیا، اور میں دیکھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ جیسے حفیظ شیخ کو پہلے روکا کہ استعفیٰ نہ دے، بعد میں فارغ کر دیا، ان کو بھی پہلے روکا کہ استعفیٰ نہ دے تو بعد میں ان کو بھی انہوں نے اب فارغ کر دیا. تو یہ فیصلہ ٹھیک کیا. خالد منصور از اے گڈ چوائس، میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح، کیونکہ سی پیک میں جب پارلیمنٹری کمیٹی آن سی پیک تھا میں نے کام بھی کیا ہے. تو یہ ایک فریش بلڈ بھی آئے گا، نئی سوچ بھی آئے گی اور نئی امیدیں بھی ہیں. اور اس وقت مین چیز ہے جی پولیٹیکل اونرشپ دینا اور فیصلے کرنا. یہ نہیں کہ جی لوگ جی ایچ کیو فون کرنے جنرل باجوہ کو کہ ہمیں یہ مسئلے حل کریں، وہ جا کے شی جن پنگ کو مل رہے ہیں یا پھر اور جگہ سے. یہ مسئلے فائر فائٹنگ اب نہیں ہونی چاہیے. اب سمت واضح ہے، ایشوز کلیئر ہیں، پاکستان کا مستقبل چائنا سے وابستہ ہے سی پیک کے حوالے سے، اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں. اور جو مسائل ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں، ٹھک 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 جیسے میں نے کہا لال فیتا کاٹیں اور ون ونڈو آپریشن اسٹیبلش کی جائے. اگر ماضی میں شروع کیا تھا تو یاد ہے کتنا کامیاب رہا. جس چیز کا آپ اظہار کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ون ونڈو آپریشن چاہیے، ہمارا فیڈ بیک بھی ہے کہ ون ونڈو آپریشن چاہیے. چائنیز کہتے ہیں ہمیں ون ونڈو آپریشن، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ ون ونڈو کے علاوہ کوئی اور آپریشن ہوتا ہے. چائنا میں تو سب صرف ون ونڈو ہی ہے، اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی، جیسے آپ نے دبئی وغیرہ کا نام لیا. تو کیا ہمارے یہاں ول، کمٹمنٹ اور اس سلسلے میں ایک موٹیویشن جو ٹاپ لیول پہ چاہیے وہ نظر آ رہی ہے کہ ہمیں ایک ون ونڈو جنریٹ کرنا ہے اور یہ چائنیز جتنے بھی ریزرویشنز ہیں وہ دور کریں، اور جو ہمارے اس سلسلے میں ریزرویشنز ہیں یا جو ہماری اس وقت خواہشات ہیں وہ ہم کسی جگہ پہ ان کے ساتھ سارٹ آؤٹ کریں تاکہ یکسوئی سے پھر یہ کام آگے بڑھ سکے. دیکھیں جی مجھے یاد ہے کامران صاحب جب سی پیک شروع ہوا تھا 2013 میں، مجھے کئی ٹاپ کے ہمارے اکانومسٹ نے کہا مشاہد صاحب یہ خواب ہے، یہ ممکن نہیں پاکستان جیسے ملک میں. اس وقت میاں صاحب پرائم منسٹر بنے تھے، اس کو نیا یہ دہشت گردی بھی تھی، سسٹم بڑا برا حال تھا، کوارڈینیشن کوئی نہیں تھی، اتنے بڑے پروجیکٹس نہیں آئے.
پہلا فیز ٹائم پر کمپلیٹ ہو گیا. کتنا بڑا میریکل ہے. تو ہمارے سسٹم میں جان ہے اگر آپ سسٹم کو چلانے کی ہمت کریں اور پولیٹیکل ول اور ویژن ہو. سب سے بڑی بات ہے لیڈرشپ. لیڈرشپ جو ہے وہ سب کام کر سکتی ہے. ہم نے نیوکلیر بام بنا لیا اپوزیشن کے باوجود, ہم نے چین سے دوستی کی اپوزیشن کے باوجود, ہم نے سی پیک کو فرسٹ فیز کامیابی سے بنا دیا مشکلات کے باوجود. تو یہ تو اب اتنا کوئی مشکل بات نہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں, بس ایک سسٹم کو آرگنائز کرنے کی بات ہے اور ایک بندہ دیں اور اس بندے کے پیچھے پوری سپورٹ دیں اور اس میں کلیئرٹی کے ساتھ آگے لے کے چلیں. اٹس ڈویبل اور ویسے بھی حالات سازگار ہیں. یہ ابھی امپورٹنٹ بات ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کافی یہ لنکیجز اور جو کمیونیکیشن اور ملاقاتیں تھیں وہ کافی اس میں بریک آیا ہے, اور پھر لیکن اس میں کچھ بہتری آئی ہے. فارن منسٹر شاہ محمود قریشی گئے وہاں پہ, جنرل فیض گئے وہاں پہ, اور چائنا کے ساتھ ایک بار پھر یہ پوسٹ کووڈ جو ہے معاملات میں بہتری آئی ہے. اوور آل اس وقت حالات اور ہمارے تعلقات چین کے ساتھ خاص طور پہ خطے میں اتنی بڑی کرٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے, وہ کس لیول پر ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی اور ملیٹریلی بہت اسٹرانگ ہے. آپ یہ بھی دیکھیں گے, آپ نے مینشن کیا فارن منسٹر کا اور جنرل فیض کا بیجنگ جانا. اس کے علاوہ یہ بڑی پہلی دفعہ ہوا ہے ہماری تاریخ میں کہ GHQ کے اندر ایک چائنیز پیپلز لبریشن آرمی ڈے جو ہے وہ منایا گیا ہے. یہ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے, اور یہ بہت بڑا واقعہ تھا. اس میں خود آرمی ہائی کمانڈ تھا اور نیوی اور ایئر فورس کے آفیسرز بھی تھے. تو اس سے جو ہم آہنگی ہے وہ واضح ہے, اور چائنیز وزیر خارجہ نے بھی جو میسج دیا افغان طالبان ڈیلیگیشن کو کہ جناب چاہے ETIM ہے جو چین کے ایک علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم ہے یا TTP ہو, اس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. تو یہ ایک ہماری کوآرڈینیشن ہے. چین کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں چین کی ضرورت ہے, اور یہ مشترکہ مفادات ہیں, مشترکہ مقاصد ہیں. ہم چاہتے ہیں امن قائم ہو, اور اس میں سیکیورٹی ایشو بہت پیراماؤنٹ ہے. یہ جو 2 ڈویژنز بنی ہیں, اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن, اب ان کو زیادہ چستی سے کام کرنا پڑے گا, انٹیلیجنس کو زیادہ بہتر موبلائز کرنا پڑے گا, کیونکہ جو واقعات داسو میں ہوئے یا کراچی میں انجینئر کا ہوا اب وہ دہرائے نہیں جا سکتے. وی کینٹ افورڈ دیٹ. اور ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستان اور جو اس ٹائپ کے دہشت گرد تنظیم ہیں جو انڈیا کے بیکڈ ہیں, وہ چاہتے ہیں اس کو سیبوٹاج کرنا, وہ چاہتے ہیں کہ دراڑ پڑے. لیکن چائنا اور پاکستان کی ایک ریلیشن شپ تو 60 سال پرانی ہوگی, اسٹریٹجک ریلیشن شپ, تو وہ بڑی مضبوط ہے, مستحکم ہے, اور اس وقت کی زیادہ اہم ضرورت ہے جو خطے کے حالات ہیں. انشاءاللہ وہ تو قائم و دائم رہے گی. بہت بہت شکریہ جناب. مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی بہت بڑی اپوزیشن جماعت پاکستان مسلم لیگ نون. ویسے بھی پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے, 2 مختلف سمت پہ گامزن ہے. ایک سمت پہ جناب نواز شریف لے کے جانا چاہتے ہیں, دوسری سمت پہ شہباز شریف. ایک مفاہمت, ایک مزاحمت کی سیاست ہے, اور یہ رخ PMLN کو کہاں پہنچایا جائے گا؟ کیا پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں معاملات؟ اس کا سیر حاصل تجزیہ کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس امر میں اب کوئی شک و شبہ نہیں, اور مسلم لیگ نون کی اندرونی سیاست بھی گواہی دے رہی ہے کہ پارٹی کے قائد نواز شریف اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف کے درمیان سیاسی کلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہے. شہباز شریف ریاستی اداروں سے اعلانیہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, نواز شریف مزاحمت اور مخالفت کے اعلانیہ حامی ہیں. شریف برادران کے متضاد اور متصادم بیانیے کی وجہ سے حالات بعض ماہرین کے نزدیک نون لیگ کے اندر پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں. نون لیگ واضح طور پہ 2 مخالف سمتوں میں گامزن ہے. ایک جانب شہباز شریف اپنے اعتدال پسند بیانیے کو پھیلا رہے ہیں, اور دوسری جانب نواز شریف شدت پسند بیانیوں کو لے کر میدان میں بار بار اترتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. کل نواز شریف نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ مسلم لیگ نون کی جدوجہد صرف چند سیٹس کے لیے نہیں, ہار جیت کے لیے نہیں, بلکہ آئین شکنوں کی غلامی سے نجات کے لیے ہے. نواز شریف نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کیے بغیر تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہونا نظر آنا چاہتے ہیں. کسی کا نام لیے بغیر نواز شریف نے یہ بھی لکھا کہ مسلم لیگ نون اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. دوسری جانب جناب شہباز شریف نے ضمانت پر رہائی کے بعد 2 ماہ قبل اپنے پہلے میڈیا انٹرویو میں, ہمارے طویل انٹرویو میں کہا تھا کہ مفاہمت کے لیے وہ نواز شریف کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو وہ پکڑیں گے. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ قومی مفاد میں نواز شریف پوری انرجی سے آگے بڑھیں گے.
ہم انسان ہیں. دیکھیے انسانوں کو انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے. گھر کے اندر بھی جو برتن جو ہے وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. کیا ہم ماضی کے قیدی رہیں؟ دیکھیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ confrontation is not our path. It has to be consultation. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. جتنے بھی ریلیونٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر آپ ایک روڈ میپ کارو آؤٹ کر سکتے ہیں. آج بھی یہ پاسبل ہے. It's never too late. اس کے لیے نواز شریف صاحب will be more than ready. I guarantee you. اس کے لیے جب میں انشاءاللہ جاؤں گا تو میری ان سے یقیناً گفتگو ہوگی. مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے for the national interest میں یہ کروں گا because it is my national duty. اس پس منظر نے وہ صورتحال جنم دی ہے جس میں نون لیگ کے سینئر لیڈرز یقیناً اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پارٹی شدید مسائل کا شکار ہے اور یقیناً ان پورے مسائل سے نون لیگ کو پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے نکالنے کی ضرورت ہے. نون لیگی لیڈرز اس کا ببانگ دہل اس کی التجا کر رہے ہیں اور اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ڈیبیٹ اپنی پارٹی میں کسی کنکلوژن کے اوپر پہنچانی چاہیے اور جلد پہنچانی چاہیے تاکہ ہمارا ورکر جو ہے ہمارا ووٹر جو ہے اس کے ذہن میں کلیئرٹی آئے. اپروچ کا ضرور ہے جو اس میں سمجھوں گا کہ اپروچ کا یہ ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اپروچ ڈفرینٹ ہونی چاہیے. پارٹی کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیلدی سائن ہوتا ہے, ایک زندگی کا جو ہے نا نشانی ہوتی ہے. ہماری پارٹی میں اگر کہیں اختلافات ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری پارٹی کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ ہم وہ اختلافات جو ہے خود ان ہاؤس جو ہے ان کو سیٹل بھی کر سکتے ہیں. دو بیانیے کے حوالے سے ایک ظاہر ہے کنفیوژن آپ کہہ لیں یا ایک صحیح نیریٹو لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا. اس ماحول میں ایک نیچرل چیز ہے کہ لوگوں میں اختلاف رائے ہوگا ود ان دا پارٹی کہ ہم کیا لے کے چلیں. جب ہم کہتے ہیں مزاحمت یا مفاہمت وہ اس پہ بڑی تھن لائن ہے. اس بہت اہم سیاسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے دو ممتاز سینئر ترین صحافیوں اور نیوز اینالسٹ کو دعوت دی ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ایاز امیر اور جناب سلمان غنی. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. سلمان غنی صاحب, اب اس میں نہ کوئی شک رہا ہے نہ کوئی اس میں تردید ہے کہ پاکستان کی یہ بہت بڑی جماعت اس کی تنسیخ جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہے مزاحمت اور مفاہمت کی سیاست کے درمیان, اور یہ گفتگو ہم پچھلے کئی مہینوں سے سن رہے ہیں مگر اب یہ واضح طور پہ ایک حقیقت کا روپ دھار چکی ہے. جی کامران صاحب, آپ نے درست کہا کہ یہ مفاہمت اور مزاحمت کا بیانیہ اس سے پارٹی کے اندر ایک کنفیوژن تھی اور ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکی ہے. یہ اب ایک سنجیدہ معاملہ بن چکا ہے اور اس پہ پارٹی کی لیڈرشپ اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور پارٹی کے دیگر لوگ اس پہ غور و غوض کر رہے ہیں. تو ایاز امیر صاحب, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے اور یہاں پہ کوئی مڈل گراؤنڈ مل سکتا ہے جہاں پہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اکٹھے ہو جائیں اور یہ پارٹی ایک نقطے پہ جمع ہو جائے, ایک جھنڈے تلے ایک بیانیے تلے جمع ہو جائے؟ دیکھیں, ایک بات ہے کہ پارٹی منقسم نہیں ہے, پارٹی میں کوئی ڈویژن نہیں ہے. ڈویژن ہے تو صرف اوپر کی لیڈرشپ میں ہے, اور لیڈرشپ بھی وہ صرف میاں نواز شریف اور ان کی جو دختر ہیں مریم نواز, ان کا یہ خیال ہے, اور وہ اپنی سوچ جو ہے جو کہ امپریکٹیکل ہے, جو پنجاب کے مزاج کے ساتھ نہیں ملتی, جو ان کی اپنی جماعت کے مزاج کے ساتھ نہیں ملتی, وہ اس سوچ کو پوری پارٹی پہ ٹھونسنا چاہتے ہیں. پارٹی کا مزاج اور ہے, پارٹی کے مفادات اور ہیں. پارٹی کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ پنجاب کے ہیں. پنجاب سب سے, اگر پاکستان میں کوئی پریویلیجڈ پروونس ہے تو وہ پنجاب ہے. تو مزاحمت کا لفظ ہی غلط ہے. یہ بالکل رانگ یوز آف دا ورڈ ہے کہ مزاحمت ہم کر رہے ہیں. آپ کیا کوئی لیننسٹ پارٹی ہیں, کوئی آپ کیسٹرو کی پارٹی ہیں, کیا مزاحمت آپ کر رہے ہیں, ریزسٹنس آپ کر رہے ہیں؟ یہ سوچ ہی بالکل غلط ہے. تو اس میں پارٹی میں کوئی, میں پھر دہراؤں گا, تقسیم نہیں ہے, ان دو بڑوں میں تقسیم ہے. اور نواز شریف اپنا جو دل جلا ہوا ہے, مجھے یہ پتہ نہیں فریز استعمال کرنا چاہیے نہیں, اس کو سامنے رکھ کے پارٹی کی لائن تعین کر رہے ہیں, اور پارٹی جو ہے رینک اینڈ فائل اس کو سپورٹ نہیں کرتی. بہت وزندار اور بہت ہی امپورٹنٹ تجزیہ ہے ایاز امیر صاحب کا. سلمان غنی صاحب, کہاں پہ آپ کو اس تجزیے میں آپ اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے یا آپ اس سے ایگری کریں گے؟
دیکھیں ایاز صاحب نے جو بات کی ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حقائق یہی ہیں، لیکن فیصلہ وہی ہوتا ہے جو نواز شریف صاحب کرتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال طاری ہوئی ہے کامران صاحب وہ آزاد کشمیر اور سیالکوٹ کے انتخابی نتائج کے بعد ہوئی ہے، اور بڑا سوال یہ کھڑا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز وہاں پر کیوں شریک نہیں ہوئے اور کس وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دیکھیں ماضی کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی تاریخ ہے اس میں بھی مزاحمت ان کی طاقت نہیں تھی، ان کی اصل طاقت جو تھی وہ ترقی اور خوشحالی کا عمل تھی، اور خاص طور پہ یہ ڈیولپمنٹس جو تھی اسے اپنا کریڈٹ کہتے تھے، اور اسی وجہ سے پاکستان کے عوام ان کے ساتھ جڑتے گئے، اور خاص طور پہ پنجاب جو ہے، یہ بات ایاز صاحب نے بھی کی ہے، یہ بات درست ہے کہ پنجاب کے عوام اور خاص طور پہ ان کے اراکین اسمبلی کی واضح اکثریت شہباز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے اس ساری صورتحال کے اندر سے راستہ بنائیں گے۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے، دیکھیں نواز شریف صاحب لندن میں موجود ہیں، وہ پارٹی کے لیڈر ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو 3 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے ہیں وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کے ساتھ ہی بنے ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ کے آپ اپنی سیاست کو تو آگے بڑھا سکتے ہیں، مقبولیت بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن انتخابی نتائج حاصل نہیں کر سکے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اس میں کامران صاحب سب سے بڑی مثال خود عمران خان صاحب کی ہے کہ 20 سال وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑے، لیکن بالآخر انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ کیا، آج وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں۔ تو ایاز امیر صاحب اس نیریٹو کو جو کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اور ان کی دختر کا جو نیریٹو ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے کیا پارٹی پہ ان کی گرپ اسی انداز سے مضبوط رہے گی کہ وہ بلا شرکت غیر اس کی لیڈر ہوں، اور اسی انداز کی ان کا ہولڈ ہو پارٹی کا، جیسے پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے لنڈن میں بیٹھ کے، جیسے الطاف حسین کا MQM پہ تھا؟ کیا اس نیریٹو کو برقرار رکھ کے وہ پارٹی پہ اپنی گرپ بھی برقرار رکھ سکتے ہیں؟ یہی تو المیہ ہے نون لیگ کا کہ ہماری پارٹیز میں آپ کو پتا ہے کتنی جمہوریت ہوتی ہیں۔ اب لیڈرز جو ہیں اور خاص طور پہ نواز شریف جو ہیں وہ جو لائن دیتے ہیں وہی پارٹی کی بنتی ہے۔ ان کا مزاج جو ہے نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا بھی، وہاں کوئی انٹرنل ڈسکشن ڈائسنٹ قسم کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی کہ کوئی مخالف کرے۔ وہاں تو نہ صرف تعریف ہوتی ہے بلکہ تعریف سے بڑھ کے خوش آمد کے ایسے پل پارے کیے جاتے ہیں کہ آدمی اگر سنے تو حیران ہو جاتے ہیں۔ یہی تو چیز ہے کہ کھل کے چھوٹے بھائی جو ہیں شہباز شریف وہ بھی بات نہیں کر سکتے، مؤدبانہ طریقے سے انڈائریکٹلی کرتے ہیں یہ، لیکن جو رہ پہ یہاں جو رہ رہے ہیں وہ شہباز شریف ہیں، جن کو پریکٹیکل سچویشن سے ڈیل کرنا ہے وہ شہباز شریف ہیں۔ اب وہ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں لنڈن میں، ان کو وہ لگژری ہے کہ ایک آدھ تقریر وہ جھاڑ دیتے ہیں کچھ عرصے بعد، اور وہ پارٹی کی لائن سمجھی جاتی ہے، حالانکہ پارٹی کا رینک اینڈ فائل، پارٹی کا پنجاب کا MPA جو ان کے MNAs ہیں وہ یہ زبان، یہ لہجہ استعمال نہیں کرتے۔ آپ شیخ مجیب کی 71 کی مارچ 7 کی تقریر وہ دیکھ لیں، 25 مارچ سے پہلے کی ہے، شیخ مجیب کا وہ لہجہ نہیں تھا، وہ الفاظ کا چناؤ نہیں تھا جو مریم نواز اور نواز شریف کرتے ہیں۔ تو یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ کو اگر سیاست کرنی ہے، مطلب فوج کا کتنا بڑا حصہ پنجاب سے ہے، آپ لیڈر پنجاب کے ہیں، پنجاب کا جو ایک پریویلیج طبقہ ہے، تاجر طبقہ ہے، بازار ہے اس کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو آپ خواہ ٹکراؤ کس سے آپ کر رہے ہیں؟ تو یہ مطلب یہ کوئی لاجیکل سٹینڈ ہی نہیں ہے جو نواز شریف اپنا رہے ہیں۔ تو سلمان غنی صاحب آپ بھی یہ مان رہے ہیں جو یہ ایاز امیر صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے، کس قسم کی سیاست ان کی پہچان ہے، تو اس قسم کا لہجہ، اس قسم کا رویہ اور اس قسم کی پالیسی اور اس قسم کے بیانیے کے ساتھ وہ پارٹی کو کتنی متحد رکھ سکیں گے؟ اور جیسے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جو بیانیہ شہباز شریف صاحب کا ہے وہ 75% جماعت کا وہ یہی ہے، تو یہ کیا اس کے باوجود یہ پارٹی جو ہے وہ برقرار رہے گی اور نواز شریف کا بیانیہ اور ان کی لیڈرشپ پریویل کرے گی؟ دیکھیں کامران صاحب، جہاں تک مزاحمت کی سیاست کا تعلق ہے، یہ سیاست کو کہتے ہیں کہ یہ بہتے پانی کا نام ہے،
اور حالات اور واقعات کے ساتھ پالیسی بھی بدلتی رہتی ہے، اور ماضی کے اندر ایسے ہوتا رہا ہے کہ ایک وقت میں مزاحمتی بیانیہ چلا، اس کے بعد مفاہمت کی بات بھی ہوئی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پنجاب اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر پارٹی کے صدر جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں، اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک بات کہہ دوں کہ آج اگر شہباز شریف صاحب اس پارٹی کے اندر قابل قبول نہیں ہیں تو پھر کوئی اور شخص یہ پارٹی چلا نہیں پائے گا۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب کی جو اپروچ اور سوچ ہے وہ بڑی ریئلسٹک ہے، اس لیے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی ایسی پولیٹیکل فورس ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے مسند اقتدار پہ پہنچی ہو۔ جہاں تک کہ نواز شریف صاحب کی بات ہے، وہ چونکہ پاکستان سے دور بیٹھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ووٹ بینک ان کا ہے، پارٹی کی لیڈرشپ ان کی ہے، ان کا ایک اپنا رول ہے، لیکن پاکستان کے حالات اور خاص طور پہ جو پنجاب کی صورتحال ہے، اس وقت پارٹی کی صفوں کے اندر ایک کنفیوژن طاری ہے، اور یہ کنفیوژن اگر جلد ختم نہ ہوئی تو ایاز امیر صاحب، ہماری سیاست کا المیہ یہ ایک دلچسپ پہلو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سلمان غنی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مزاحمت نہیں چلے گی، مزاحمت پریویل نہیں کرے گی، مفاہمتی ہوگی، اور مفاہمت ہی نون لیگ کی پہچان ہے، اور نواز شریف صاحب بھی اس سے پہلے مزاحمت اور مفاہمت پہ آتے رہے، مفاہمت ہوگی اور انہی کے ذریعے مفاہمت ہوگی۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ دونوں الفاظ جو ہیں موضوع نہیں ہیں۔ مفاہمت کا مطلب یہ ہے کہ کیا انہوں نے کسی سے سمجھوتا کرنا ہے، کسی کی کیا کہتے ہیں وہ ان کی وہاں پہ گھٹنوں کے پاس بیٹھ جانا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جیسے ہماری سیاست ہوتی ہے پنجاب کی، پاکستان کی، وہ اپنے لیے راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ ہمیں وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اگلے انتخابات کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ ہم اس میں حصہ لے سکیں، اور اگر ہمیں کوئی اقتدار میں حصہ ملتا ہے پنجاب میں یا کہیں اور، وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اب جس طرح کی زبان اور جو گفتگو نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں، وہ تو اپنے لیے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے لیے تو ان کو سزا کی وجہ سے دروازے ان کے بند ہیں، لیکن وہ اپنی جماعت کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ یہ جو آرڈنری ایم پی اور ایم این اے نون لیگ کا ہے، اس کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو ارد گرد لوگ نواز شریف صاحب کے ہیں، وہ ایسے ہیں، بڑے قابل لوگ ہوں گے، باعث مطلب عزت و اکرام، لیکن وہ ایسے ہیں جن کا کوئی الیکٹورل پالیٹکس سے دور دور کا تعلق نہیں ہے، جو ایک یونین کاؤنسل کا الیکشن نہیں لڑ سکتے، لیکن باتیں ان کی سنیں تو آپ سمجھیں، آپ کو شاید تاثر ملے کہ لینن کے بعد یہی اتنے بڑے فلسفہ دان اور تھیوریٹیشن پیدا ہوئے، تو ان کی سوچ جو ہے، جو نواز شریف کے ارد گرد لوگ ہیں، وہ بالکل ہی امپریکٹیکل ہے۔ تو وہ امپریکٹیکل تو ہے، مگر سلمان غنی صاحب یہ ماحول پریکٹیکل ہو جائے گا، اور کیا نواز شریف کیوں ایگری نہیں کر رہے کہ وہ راستہ جو شہباز شریف دکھا رہے ہیں اس کو ان کو اس پہ چلنے کا موقع کیوں نہیں فراہم کر رہے، پارٹی کو اس پہ چلنے کا موقع کیوں نہیں فراہم کر رہے، یا یہ کہ اگر کوئی ڈیل ہو تو وہ خود براہ راست کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، جو منتخب اراکین ہوتے ہیں یا جو لوگ انتخابات لڑتے ہیں، ان کی سوچ اور اپروچ ہمیشہ مختلف ہوتی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ انتخابی تقاضے کیا ہے، اور انتخابی تقاضوں سے نپٹ کر ہی وہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ کہ آج جو صورتحال پاکستان مسلم لیگ نون پہ طاری ہے، دیکھیں سب سے زیادہ پریشانی خود منتخب اراکین کو ہے، اس لیے کہ انہوں نے کل کو عوام کے پاس واپس جانا ہے، کہ باوجود اس بات کے کہ تمام جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ انتخابات 2023 میں ہوں گے، لیکن غیر اعلانیہ طور پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز انتخابات کی تیاری کر رہی ہیں نیکسٹ ایئر میں، اور مسلم لیگ نون کے اندر کنفیوژن اس لیے ہے کہ ابھی انہیں یہ واضح کرنا پڑے گا کہ ہمارا بیانیہ کیا ہے۔ اگر یہ مریم نواز صاحبہ مزاحمت کی بات کرتی رہی اور شہباز شریف صاحب مفاہمت، اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کا تو ایک خاص شعر جس کا وہ اظہار کیا کرتے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ رستہ یہیں سے نکلے گا، تو انہیں پتہ ہے کہ رستہ کہاں سے نکلے گا، اور رستہ نکلے گا تو میرا خیال نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ بالآخر ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ نواز شریف اور شہباز شریف میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، چچا اور بھتیجی میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، بالآخر انہیں ایک ہی بیانیے پہ آنا پڑے گا۔ اور جو میری اطلاعات ہیں کہ بالآخر خود شہباز شریف صاحب کا جو مفاہمتی بیانیہ ہے وہی غالب آئے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب ایاز امیر، جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے اعلیٰ عدالتوں کے حوالے سے ایک معاملہ تنازع کا شکار ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نامزدگی ہوئی ہے، جوڈیشل کمیشن نے کی ہے، سندھ ہائی کورٹ کی جج جسٹس محمد علی مظہر کی،
اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں 5-4 کی تقسیم دیکھنے میں آئی. وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ میڈیا کے سامنے آئی ہے. بہت ہی دلچسپ اس میں آرگومنٹس ہیں کہ کیوں جسٹس محمد علی مظہر اور کیوں سندھ ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج سپریم کورٹ کے لیے نامزد نہیں ہوئے. اس کی بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. گزشتہ ہفتے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ایک طویل میٹنگ کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر کو سپریم کورٹ جج کے طور پر نامزد کر دیا تھا. کمیشن کے 5 ارکان نے ان کی نامزدگی کے حق میں اور 4 ان کے مخالف رہے. سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایلیویٹ یعنی کہ سپریم کورٹ کیوں نہیں بھیجا جا رہا اور 5ویں نمبر کے جج کو کیوں نامزد کیا گیا ہے. اب اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی تفصیلات میڈیا پر آ گئی ہیں اور بہت تفصیل سے میڈیا نے ان کو شائع کیا ہے. ان کی تردید بھی نہیں آئی ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یقیناً ایک مصدقہ خبریں ہیں. اس کے مطابق اس معاملے پر جوڈیشل کمیشن میں مضبوط دلائل کا تبادلہ ہوا. اجلاس میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے بتایا کہ انہوں نے جسٹس محمد علی مظہر کی نامزدگی سپریم کورٹ کے 2012 کے فیصلے کی روشنی میں کی. نامزدگی فیصلے میں انہوں نے سپریم کورٹ کے سینئر جج جناب جسٹس مشیر عالم سے مشاورت بھی کی تھی. جج سپریم کورٹ جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے اس کمیشن کے اجلاس میں کہا کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ نے انتظامی ذمہ داریوں کے بوجھ کی وجہ سے 3 سال میں ایک بھی رپورٹڈ ججمنٹ تحریر نہیں کیا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ کمیشن سپریم کورٹ کے جج کی تعیناتی کرتے وقت نہ کسی کمی سے منہ پھیر سکتی ہے اور نہ ہی تعیناتی کے تقاضوں میں نرمی کر سکتی ہے. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ سندھ ہائی کورٹ کے موجودہ حالات نے جسٹس عقیل عباسی کے مزاج کو متاثر کیا ہے. وہ سندھ ہائی کورٹ کی موجودہ صورتحال سے ناخوش ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ بھی کہا کہ سندھ ہائی کورٹ میں ٹیکس معاملات سے متعلق 6000 کیسز پینڈنگ تھے, جن میں ٹیکس وصولی سے متعلق کیسز میں 6 ماہ سے سٹے آرڈر چل رہا ہے. معاملے پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے 2 رکنی بینچ قائم کی جس نے قلیل عرصے میں ان کیسز کے فیصلے کیے, مگر یہ بات جسٹس عقیل عباسی کو ناگوار گزری اور انہوں نے عدالت میں ہی اس حوالے سے نامناسب کامنٹس دیے اور ایک اصول جس کی ہمیں روز پاسداری کرنی پڑتی ہے وہ برداشت ہے, جبکہ جسٹس محمد علی مظہر کے ٹیمپرامنٹ سے متعلق کبھی کوئی شکایت نہیں آئی. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے جج جناب جسٹس مقبول باقر نے جسٹس محمد علی مظہر کی تعیناتی کی مخالفت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا. جب سندھ ہائی کورٹ کے 4 سینئر ججز کو سپرسیڈ کیا جا رہا تھا تو وہ اس کی وجوہات بتانا ضروری سمجھتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بار کے کچھ اراکین سمجھتے ہیں کہ کارکردگی میں جسٹس عقیل عباسی جسٹس محمد علی سے بہتر ہے, اگر جسٹس عباسی بہتر نہیں تو ان کی ذہنی صلاحیت اور کارکردگی اور برتاؤ جسٹس محمد علی مظہر کے برابر ہے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے نامور سینئر قانون دان جناب خواجہ شمس الاسلام کو دعوت دی ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جہاں سے کہ نامینیشن ہوئی جسٹس محمد علی مظہر کی سپریم کورٹ میں, وہاں پر بڑا ایک سپلٹ ہوا, 5-4 کا فیصلہ ہو گیا جس سے کہ نامزد ہوئے جسٹس محمد علی مظہر. پہلے یہ آیا تھا کہ کیوں میڈیا میں آئیں کہ کیوں جسٹس محمد علی مظہر کے خلاف کیا باتیں ہوئیں سپریم اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں. اب یہ آیا کہ ان کے حق میں کیا دلائل دیے گئے اور کیوں معزز جج صاحبان نے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے کیوں جسٹس احمد علی شیخ اور جسٹس عقیل عباسی کو مناسب نہیں سمجھا. اس حوالے سے پہلی چیز یہ سامنے آئی ہے کہ جو جسٹس احمد علی شیخ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 3 سال میں انہوں نے ایک بھی رپورٹڈ ججمنٹ تحریر نہیں کیا ہے اور وہ ایڈمنسٹریٹو کام زیادہ کر رہے ہیں اور اس لیے اس وقت وہ اس پوزیشن کے پرہیپس اس لیے ان کو نامینیٹ نہیں کیا گیا. کیا یہ مضبوط دلیل ہے؟ میرے خیال میں یہ دلیل قطعاً مضبوط نہیں. دیکھیں ایڈمنسٹریٹو دباؤ تو ہر چیف جسٹس پہ رہتا ہے جو بھی آتا ہے, لیکن اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اس کو کور کر لیتا ہے. احمد علی شیخ صاحب کے خلاف کیونکہ میں نے خود پٹیشن فائل کی ہوئی ہے اپنے کلائنٹ غلام سرور قریشی کی طرف سے اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی بھیجا ہوا ہے, تو میں اپنی رائے کو ذرا محدود رکھوں گا, لیکن ان کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا سپریم کورٹ کے سامنے آنریبل جوڈیشل کمیشن کے سامنے ان کا سارا مواد تھا. اب جہاں تک دوسرے آنریبل سینئر ججز ہیں خصوصاً جناب جسٹس عرفان سعادات صاحب اور جسٹس عقیل عباسی صاحب اور جسٹس حسن نظر رضوی صاحب, کامران صاحب میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو بتاؤں کہ میں اس ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہوں 92 سے, اور یقین کریں آل آف دیم آر بریلینٹ ججز,
ब्रिलियंट जजेस। देखिए मेरे ख्याल में क्वांटिटी काउंट नहीं करनी चाहिए, क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी क्वांटिटी को भी मिलाएंगे तो अकील अब्बासी साहब की सैकड़ों जजमेंट रिपोर्टेड और बड़े शानदार जज हैं। उनका टेम्परामेंट मुझसे पूछे ना, हम तो रोज़ अपीयर होते हैं, और वकीलों से पूछो जो उनकी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनका बड़ा शानदार टेम्परामेंट है। उन्होंने कभी नागवारी का एहसास नहीं किया, लेकिन वो एक पब्लिक स्पिरिटेड जज हैं। उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को इतना बहुत आगे तक पहुंचा दी है। और अगर आप इसकी बात करेंगे तो जनाब हमारे यहाँ बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं हमारी हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने इतना लिखा है कि तमाम रिपोर्टेड जजमेंट्स भरी पड़ी हुई हैं। जितनी जर्नल्स आते हैं लॉ जर्नल्स, उसमें जस्टिस जुनैद गफ्फार हैं, जस्टिस शफी सिद्दीकी हैं, जस्टिस जुल्फ़कार अहमद खान हैं, जस्टिस सलाउद्दीन पवर हैं, ये जूनियर जजेज़ हैं। लेकिन उन्होंने लिख के अगर ये क्राइटेरिया है तो मेरे ख्याल में ये प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी हैज़ टू बी फॉलोड। देखिए एक प्रिंसिपल होता है रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, अगर किसी कानून में लिखा हुआ नहीं है तो इट हैज़ टू बी एज्यूम्ड कि जनाब वो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज़ टू बी फॉलोड। सिमिलरली रूल ऑफ सीनियरिटी हैज़ टू बी फॉलोड। लेकिन लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होती है किसी आदमी की, इस केस में जजिस को देख लें कि मैं सीनियर हूँ, अब मेरी बारी ऊपर जाने की आ रही है और मुझसे पीछे का एक जूनियर ऊपर चला जाता है सिर्फ इस बुनियाद पे कि जनाब टेम्परामेंट मैं नहीं समझता। अकील अब्बासी साहब का टेम्परामेंट बहुत शानदार है, बड़ा शानदार कोर्ट कॉन्डक्ट करते हैं। और इसी तरह अच्छा ये जो बात सामने आई कि 6000 केसेस टैक्स मामलात के पेंडिंग थे और जिसमें कि अनगिनत केसेस में स्टे ऑर्डर चल रहा है, वो टैक्सेस के केसेस हैं। ये है तो एक सीरियस बात। फिर एक बेंच बनाई चीफ जस्टिस ने और फिर उसने 6 महीने के अंदर उनका डिस्पोजल किया। ये इतने स्टे ऑर्डर्स हो जाना और 6000 केसेस के स्टे ऑर्डर हो जाना और फिर वो चलते रहना है तो सर बड़ी अजीब सी बात। जी मैं आपको उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल दे दूँ, बड़ा इसकी मैं उसको दुरुस्त कर दूँ, ये परसेप्शन गलत है। देखें मैटर डिले होते हैं टैक्स अथॉरिटीज़ के वकीलों की वजह से, उनके अफसरों के नाइली की वजह से। मोस्टली केसेस जो सिंध हाई कोर्ट में टैक्स के फाइल किए जाते हैं, अब यकीन करें स्पीड मनी की डिक्लाइन पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उनका फॉल्ट होता है। वो कमेंट्स फाइल नहीं करते टाइम पे, वक्त मांगते रहते हैं, उससे वक्त ज़ाया होता है। जो टैक्स पेयर सिटीजन का वकील आता है वो बेचारा पूरी तैयारी से आता है, जजेस सुनने को तैयार होते हैं, लेकिन वांट ऑफ कमेंट्स और वांट ऑफ असिस्टेंस वो मामला बढ़ता है। और देखिए टैक्स होता क्या है, टैक्स के अंदर जो स्टे दिए जाते हैं वो बहुत ही रेयर चीज़ों पर जाते हैं, और जब भी स्टे दिए जाते हैं तो सब्जेक्ट टू बैंक गारंटी, सब्जेक्ट टू फर्निश श्योरिटी, बहुत ही रेगुलेट करके चलते हैं। और डिस्पोजल अकील अब्बासी साहब का बहुत एग्जाम्पलरी है, जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब का भी बहुत एग्जाम्पलरी है, इससे पहले जस्टिस मुनीम अख्तर साहब करते थे। तमाम जजेस करते हैं अपने अपने एंड पे, ये मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन पे बैठते हैं, ओरिजिनल साइड पे भी बैठते हैं, सीपी के अंदर भी बैठते हैं। मगर बाज़ मामलात बहुत ही अजीब होते हैं ना ख्वाजा साहब। हमने इस प्रोग्राम में जिक्र किया था, ये सिंध में नंबर प्लेट्स का मामला था और ये सिंध में आपने देखा कि नंबर प्लेट्स नहीं है और इस पर मुसलसल एक स्टे ऑर्डर आते रहे, फिर एक फ़ैसला हो गया, फिर वो महफूज रहा। वो फ़ैसला जो है वो तकरीबन 1 साल से महफूज था। इतना क्रिटिकल मामला, रिज़र्व जजमेंट, और 1 साल हो गया और उसका फिर फ़ैसला नहीं आया। फिर हमने प्रोग्राम के बाद में बहरहाल वो फ़ैसला आ गया। मगर इस किस्म के कई मामला थे जो सामने आते रहते हैं। जनाब देखिए इसके अंदर जो नंबर प्लेट की जो बात कहते हैं प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, नंबर प्लेट करना तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की थी, उनकी नाअहली थी। और आप देखें ना अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आई हुई है, आज तक रूल अब जाके असेंबली से बिल पास किया, इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो रही हैं, कराची में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं हो रही। वजह क्या है, यहाँ पे 2 नंबर की प्लेटें बना के और 2 नंबर की बुकें मिला के। सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब जजमेंट हो गया तो वो रिजर्व कैसे रह सकता है इतने 1 साल तक? जजमेंट डिजर्व, ये गलत बात है कि 1 साल तक नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कौन जज साहब थे मैं उनको नहीं जानता, उन्होंने क्या फैसला किया, लेकिन कतन मुझे पता है अकील अब्बासी साहब जजमेंट डिजर्व करते हैं, फ़ौरन फैसले अनाउंस करते हैं, तमाम जजेस करते हैं। उनके पास केसेस का दबाव बहुत होते हैं और भरमार होती है केसेस की, यकीन करें कामरान साहब। लेकिन ख्वाजा साहब ये तो मामला है ना कि एक कोई भी मामला हो उसमें एक स्टे हासिल करना ही जो होता है वो सबसे बड़ा मंजिल होती है, और जहाँ स्टे हासिल हो गया उसके बाद वो केस तो फिर वो चला जाता है आसमान पे। इसको तो आप डिनाई नहीं करेंगे। इसके अंदर हम वकला बरादरी का भी कंट्रीब्यूशन होता है, यकीन करें, और ना गवर्नमेंट की भी नाअहली होती है। उनके जो पैनल एडवोकेट्स आते हैं और जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, कमेंट्स के लिए टाइम बहुत लंबे लंबे मांगते हैं। अब देखिए इससे तमाम चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, वी कैन नॉट ब्लेम ओनली जुडिशरी और लॉयर्स। आप देखिए इसके अंदर ना टैक्स अथॉरिटीज़ का भी कसूर होता है कि क्या चीज़ मजबूर करती है एक शहरी को कोर्ट जाने के लिए, दरवाज़ा खटखटाने के लिए। आर्बिट्ररीनेस, हाई हैंडेडनेस।
आप यकीन करें बिल ऑफ एंट्री फाइल करती है, मैंने कल एक स्टेक लिया है केस के अंदर, दे आर नॉट रिलीजिंग द कंसाइनमेंट, अब मुझे कंटेम्प्ट डालनी पड़ रही है। आप खुद काम को मल्टीप्लाई करते हैं, जब कोर्ट का एक ऑर्डर है उसकी रिस्पेक्ट करो। और जजेस यकीन करें टैक्स के मैटर में बहुत सेंसिटिव हैं, कोई लंबे नहीं करते, फौरन फैसले करते हैं, देन एंड देयर सुनते हैं, देन एंड देयर ओपन कोर्टों में लिखा देते हैं। सिंध हाई कोर्ट की तो तारीख रही है, टैक्स मैटर्स के अंदर सिंध हाई कोर्ट की एग्जाम्पलरी जजमेंट्स आती हैं और जो एपेक्स कोर्ट में जाके अपहेल्ड होती हैं। अकील अब्बासी साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है, अगर इस किस्म की बातें हुई हैं, यकीन करें मेरा ज़ाती तौर पे दिल दुखा है कि ना आप जजों में तफरीक और डिवीज़न पैदा नहीं होना चाहिए। हमारे सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक से एक हीरा जजेस मौजूद हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक 8:30 बजे कोर्टों में बैठते हैं, पूरी शाम तक काम करते हैं, अर्जेंसी ग्रांट करते हैं, अपना स्पेशल केसेस भी सुनते हैं। जितनी कैपेसिटी एक इंसान के अंदर हो सकती है वो अपनी सलाहियतों को भरपूर बरकरार लाते हैं और उसमें काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी नवाजिश। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।